अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि वो कौन-सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपनी बेटी को ज़रूर सिखानी चाहिए। देखें, आपकी बेटी, आपकी परी, आपकी प्यारी सी जान, आपका दिल, आपकी ज़िंदगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, चाहे घर में रहती हो या बाहर जाती हो, चाहे उसे पढ़ाई करना पसंद हो या नौकरी करना या कहीं भी आना-जाना हो। अगर आप चाहती हैं ना कि वो महफूज रहे और अगर आप चाहती हैं कि उसका मुस्तकबिल सिक्योर हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बगैर झिझक, बगैर शर्माए उसे कुछ बातें ज़रूर बताएँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जितनी इम्पोर्टेंट पहली बात है, उतनी ही अहम 5वीं और छठी बात भी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात आपको अपनी बेटी को समझानी है कि अब शर्माने या नाजुक बनने का वक़्त नहीं रहा। अब ज़माना बहुत बदल गया है। अब उसे बहादुर बनना होगा, उसे हौसलामंद बनना होगा और उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और सिर्फ़ जज़्बाती तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी और ज़हनी तौर पर भी, ताकि कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके, ताकि कोई उसे यूज़ ना कर सके। ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। देखें, चाहे ये मिसाल हमारे अपने ही घर में क्यों ना हो, जैसे कोई माँ है, उसने कोई कुछ अचीव किया है, कुछ ऐसा कोई ज़िंदगी में सबक सीखा है, कुछ भी बड़ा एक्सेप्शनल किया है, तो वो अपनी बेटी को अपनी मिसाल से समझा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर माँ ने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो फिर फैमिली में कोई मिसाल होती है, उसे बताएँ। या अगर फैमिली में भी कोई मिसाल नहीं है, तो सोसाइटी में बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। उसे समझाएँ, देखोगे उसने ये किया है, तुम भी ऐसा करो। उसकी ज़िंदगी में फ़र्क आया है, चेंज आया है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी चेंज आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब हम ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना बच्चों को और कहते हैं कि ये देखो, ये वो खातून है, तो दिल पर ज़्यादा असर होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम स्टूडेंट लाइफ़ में थे, तो हमारी फूफो हमें बहुत-बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से बताती थी कि देखो फलाँ ने जैसे उसकी मेरी फूफो की दोस्त की जो छोटी सिस्टर्स थी ना, वो डॉक्टर बन रही थी और उनका स्केड्यूल में बताती थी, उनका स्टडी का बताती थी वो कैसे मेहनत करती हैं, किस तरह से वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करती हैं और उससे बड़ी बहन ने कैसे अपने गोल्स को अचीव किया और कैसे वो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेती हैं स्ट्रांगली एंड ब्रेवली। और वाक़ई में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत मोटिवेशन मिलती थी और हम भी फिर कोशिश करते थे कि हम भी कुछ ऐसा करें, कुछ लाइफ में अचीव करें कि लोग हमारी भी कल को मिसाल दें और हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएँ और बड़ा कर पाएँ। तो देखें, इसके अलावा आप भी एज़ अ पेरेंट्स आपको भी ये समझना होगा कि अब बेटियां बोझ नहीं रहीं। आपको अपनी बेटी को भी ये रियलाइज़ करवाना है कि तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम हमारे लिए कोई टेंशन नहीं हो, बल्कि 10 सन्स के बराबर हो। परेशानी नहीं हो, बल्कि हमें तुम पर फ़ख्र है। लोग कहते हैं ना कि बेटियां टेंशन होती हैं, नहीं, बेटियां टेंशन नहीं होती बल्कि 10 सन्स के बराबर होती हैं, 10 बेटों के बराबर। अपनी बेटी को ये बात भी समझाएं कि अब ज़माना ये नहीं रहा कि तुम्हें सिर्फ मैं किचन में रखूंगी, कुकिंग सिखाऊंगी, पराठे बनाना सिखाऊंगी, नहीं। अब वक़्त आ गया है कि मैं तुम्हें कराटे भी सिखाऊंगी। तो समझें, अब ये ज़रूरी नहीं है कि रोशनी सिर्फ दिए जलाने से हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि चिराग ही घर रोशन करें, बेटियां भी घरों को रोशन करती हैं। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अपनी हिफाजत अपने ही हाथ में है। अब हमें हर वक़्त होशियार रहना है, बिल्कुल होशियार, एक्टिव, पूरी तरह बाखबर रहना है। अब उसे समझाना है कि अब तुम्हें किसी पर डिपेंड नहीं करना कि कोई तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा, तुम्हें खुद मोहतात रहना है। मतलब ये है कि जब हम कहते हैं ना कि होशियार रहो, एक्टिव रहो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर जाते वक़्त मोहतात रहो या होशियार रहो, नहीं। घर के अंदर भी रहो तो होशियार रहो, एक्टिव रहो, देखो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, लोगों के रिएक्शंस को नोट करो और अपनी हिफाजत खुद करो। तो खतरा बाहर से नहीं अंदर से भी हो सकता है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे घर में कोई अंकल होता है या कोई कजन या कोई पड़ोसी जो अक्सर आते जाते रहते हैं, बेटी के करीब बैठते हैं, कहते हैं इधर बैठो तुम बहुत प्यारी हो। वो बातें कम करते हैं और टच ज्यादा करते हैं।
یا پھر گھر میں کوئی نوکر ہی ہوتا ہے جو پانی کا گلاس دے رہا ہو تو ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے، یا کوئی ڈرائیور ہو جو گاڑی میں آپ کی بیٹی کو لے کے جاتا ہے اور چھوڑ کر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب پرفیکٹ ہے، محفوظ ہے، ہمارا جانا پہچانا ہے، اعتماد والا ڈرائیور ہے، لیکن جب وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، یا میرر جو ہے وہ پیچھے سیٹ کر لیتا ہے اور گھورتا رہتا ہے۔ جہاں بھی آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، جہاں بھی اسے ایسا فیل ہو، کوئی ایسا ایٹیچیوڈ فیل ہو، جہاں دل کہے کہ میں یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی، جیسے کوئی انکل ہے جو بار بار ٹچ کرتا ہے یا اس کی پیٹھ پہ بار بار ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے اچھا نہیں لگتا، تو وہاں خاموش نہیں رہنا۔ چاہے آپ اپنی بیٹی ماں کے قریب ہیں یا باپ کے قریب ہیں یا کسی بھی بڑے بہن بھائی کے قریب، فوراً بتائیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں، جہاں تم خاموش رہو گی وہاں سامنے والے کی ہمت بڑھ جائے گی، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو جو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس لیے وقت سے پہلے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ میں باہر کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی گھر کی بات کر رہی ہوں۔ اور اگر باہر بھی کچھ ایسا ہو، جیسے کہ آپ دفتر میں ہیں، تو فوراً اپنے HR ڈپارٹمنٹ کو شکایت کریں کہ میرا ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یا آپ کسی آفس میں کام کرتی ہیں، آپ کا کوئی کولیگ ہے جو آپ کو مسلسل گھورتا ہے، آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر آپ اپنے باس کو شکایت کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ باس کے زیادہ قریب ہے یا اس کا کوئی ریلیٹیو ہے یا اس کا کوئی قریبی ہے، تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ نئی نوکری تلاش کریں، وہاں سے نکل جائیں، اور اگر وہ باز نہیں آتا تو وہاں سے جانے میں ہی عافیت ہے۔ اگر وہ باس کا قریبی بھی ہے تو شروع میں ہی اسے سختی سے روک دیں، ورنہ اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ ساری باتیں بہت اچھی طرح سے سمجھائیں۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں، سیلف ریسپیکٹ۔ اسے سمجھائیں کہ 16 سنگھار میں سب سے پہلا سنگھار پتا کیا ہے؟ اپنی سیلف ریسپیکٹ۔ یعنی کہ کسی کو یہ آزادی مت دیں کہ وہ تم سے بدتمیزی کرے یا تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے۔ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری عزت پر حرف نہ آئے، تمہارے کردار کو داغ نہ لگے۔ کسی کو اتنی اجازت نہ دو کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر ذرا سا بھی داغ لگ جائے نا تو وہ ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے بہت محتاط رہنا ضروری ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، فرض کریں ہم کوئی خوبصورت پینٹنگ بنا رہے ہیں نا، اسے بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اگر اسے خراب کرنا چاہیں نا تو بس ایک چھینٹا مارتے ہیں اور لمحے میں سب برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری عزت، ہماری پہچان ہوتی ہے، اسے بنانے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں مگر برباد ہونے میں ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ ایک ذرا سا داغ سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی زندگی کو کھلی کتاب مت بنائے، خود پر کنٹرول رکھے۔ مطلب یہ کہ ایسی اپنی باتیں، اپنے ایموشن صرف اسی سے شیئر کرے جو تمہارے جذبات کو سمجھ سکے، ورنہ دنیا میں لوگ تو ایسے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کو بھی پانی سمجھ لیتے ہیں، آپ کے آنسوؤں کو تماشا بنا دیتے ہیں، تمہارا درد بھی ان کے لیے مذاق بن جاتا ہے۔ یہ بات اسے خوب اچھی طرح سے سمجھائیں۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کریں اور انہیں کبھی مات پار کریں یا کرنے دیں۔ خود کو اڑتی ہوئی تتلی مت بنائیں، خود کو شہد کی مکھی بنائیں، مدھو مکھی، جس کے پاس پر بھی ہو لیکن ڈنگ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ تمہیں کسی چیز سے روکا جا رہا ہے اور تم دوسروں کے کہنے پہ زبردستی وہ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے چلو ڈرنک کرو یا سگریٹ پی لو، تو تمہیں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ کہو نہیں، میں نہیں کروں گی۔ نہیں کا مطلب ہے نہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ زبردستی کرے۔ اگر مجھے کسی چیز میں سکون فیل نہیں ہو رہا تو میں نہیں کہہ رہی ہوں، اور جب نہیں کہہ رہی ہوں تو مطلب نہیں ہی ہے۔ تمہیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ نہیں کہنا کیسے ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور تمہیں خود کو مینٹلی بھی اسٹرانگ بنانا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ایسا مت کریں۔
ہم جسمانی طور پر تو مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ کراٹے سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر دماغی طور پر کمزور ہونا تو پھر کوئی فائدہ نہیں، بالکل کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے خود کو مینٹلی بھی مضبوط بنائیں۔ اگر ڈر بھی لگے نا تب بھی ڈر ظاہر مت ہونے دیں، چاہے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اکیلی رکشے میں جا رہی ہیں اور ناخن چبا رہی ہیں تو ڈرائیور فوراً سمجھ جائے گا کہ آپ خوف زدہ ہو، یا اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ ڈری ہوئی آواز میں ہاتھ کانپتے ہوئے جواب دے رہی ہیں نا تو وہ آپ کے خوف کو پہچان لے گا۔ ایسا مت کریں۔ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے نا بہت کانفیڈنٹ ہونی چاہیے، مضبوطی سے، ایسے لگے کہ آپ کو کوئی خوف نہیں، چاہے اندر سے آپ کانپ ہی رہی ہوں مگر باہر سے آپ کو مضبوط دکھنا ہی ہوگا۔ دیکھیں ایک مثال سے سمجھیں، جیسے سانپ ہو نا، اگر ہم سانپ کو دور سے بھی دیکھ لیں نا تو فوراً اچھل کر بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم ڈر جاتے ہیں۔ جیسے وہ سانپ زہریلا نہ بھی ہو، اگر میں آپ کو کہوں یہ سانپ زہریلا نہیں ہے تب بھی آپ ڈریں گی۔ مطلب آپ کو خود کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ غلط کہنے کی ہمت ہی نہ کریں، فضول بات نہ کریں، آپ کو دیکھ کر خود پیچھے ہٹ جائیں، تمہیں دیکھ کر احترام اور خوف محسوس کریں۔ دیکھو جنگل کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ شیر ہوتا ہے نا۔ سب اسے بادشاہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ سب اسے دیکھ کر خوف زدہ خود بخود جھک جاتے ہیں۔ اس کا روب، اس کا وقار اسے بادشاہ بناتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی پرسنالٹی ایسی ہی بنانی ہے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، خود کو چاند مت بناؤ کہ جو بھی دیکھے نظریں جمائے اور گھورتا رہے، بلکہ خود کو سورج بناؤ کہ جو دیکھے آنکھیں جھپکائے اور نظریں جھکا لے۔ تمہاری روشنی، تمہارا وقار لوگوں کو حیران کر دے۔ یہ بات آپ کو ضرور سمجھنی ہے اور یہ بات آپ کو اپنی بیٹی کو ضرور سمجھانی ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں بات کی طرف۔ آج کی ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ موبائل۔ جب بھی گھر سے نکلو موبائل پورا چارج ہونا چاہیے، جی ہاں پورا چارج۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے نکلو اور جیسا کہ عام لڑکیوں کا معمول ہوتا ہے کہ جیسے یعنی کہ ہیڈ فون لگائے ہیں، گانے سن رہی ہیں اور یہ نہیں جانتی کہ اس کے آس پاس ہو کیا رہا ہے، سڑک پر چل کیا رہا ہے۔ بس اب ہم اپنے گانوں میں مگن، کبھی کسی سے چیٹ کر رہی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روز آپ کے پیچھے آتا ہے، روز آپ کو فالو کرتا ہے، لیکن آپ اپنے گانوں میں، اپنی چیٹ میں اتنی مگن ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا پھر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ ہمارے کندھے پر جو پرس لٹک رہا ہوتا ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے اس پر کہ میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں، اور وہ کھینچ بھی لیتا ہے۔ یا پھر ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے چیٹ کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، سامنے ایک پتھر آ گیا اور ہم زور سے گر گئے، چوٹ بھی لگ گئی۔ تو ایسا مت کریں۔ مطلب جب میں کہہ رہی ہوں نا کہ جب موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو تو سڑک پر ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات، موبائل کے سپیڈ ڈائل میں ایسے چند نمبر ضرور رکھیں جس پر ایمرجنسی میں فوراً کال کی جا سکے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کبھار اللہ نہ کرے ایسا موقع آتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس کو کال کریں، کہاں کریں، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تو اگر نمبر سپیڈ ڈائل پر ہونا تو فوراً کال ہو جائے گی آپ کی۔ اور اپنی لائیو لوکیشن اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، تاکہ وہ جان سکے آپ کہاں ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر لائیو لوکیشن آن ہو تو وہ آپ کو بار بار کال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں کہ کہاں ہو، وہ تمہیں آپ کا ٹریک رکھ سکے گا۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی نا تب ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن اب تو ٹیکنالوجی ہے، اب اس وقت تو مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے۔ اس وقت تو بہت مسئلے ہوتے تھے، لیکن آج ہمیں یہ سہولت مل گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہ کریں بلکہ اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ کچھ ضروری ایپس بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ کسی مشکل وقت میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں یہ کرنا چاہیے، یہی بات ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھانی ہے۔ اب آتی ہے 6ٹھی بات، اچھی صحبت اختیار کریں۔ جی ہاں، اچھی کمپنی۔ دیکھیں ایک اچھی کتاب جو ہے نا وہ 100 دوستوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ایک حوصلہ دینے والا دوست مل جائے نا تو وہ پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اچھی صحبت آپ کے لیے اویلیبل ہے تو ہمیشہ اسی میں رہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کسی کوئلے کی کان میں چلے گئے نا تو آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا، کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا،
لیکن جب آپ باہر نکلیں گے نا تو کہیں نہ کہیں ہاتھ پر، چہرے پر یا کپڑوں پر کالا داغ ضرور لگ جائے گا۔ ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی پرفیوم کی دکان پر جائیں گے نا، وہاں کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ خریدیں، عطر لگائیں بھی نہیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں گے نا تو خود بخود آپ میں سے خوشبو ضرور آئے گی۔ یہی ہے صحبت کا اثر، یہ ضرور پڑتا ہے اور ہمیشہ پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اچھی صحبت میں رہیں گے نا تو ہم اچھی باتیں سیکھیں گے، لیکن اگر بری صحبت میں رہیں گے تو ہم خود بھی برے بن جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلا گا؟ ہمارا اپنا امیج خراب ہو جائے گا، ہماری عزت کو نقصان پہنچے گا اور ہمارے والدین کی بھی بدنامی ہوگی۔ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی بیٹی ہے، دیکھو کن لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، دیکھو اس نے یہ کیا حرکت کی ہے، اس کے تو پر ہی نکل آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کو موقع کیوں دیں، ہم اچھی صحبت میں کیوں نہ رہیں، ہم خود کو کیوں نہ ثابت کریں، ہم اپنی صلاحیتیں کیوں نہ دکھائیں۔ یہ سب باتیں ہمیں اپنی بیٹیوں کو ضرور سمجھانی ہیں۔ تو دیکھیں، یہ وہ چند ضروری بلکہ بہت ضروری باتیں تھیں جنہیں سمجھانا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سبق ہیں جو اگر آج آپ نے اپنی بیٹی کو سکھا دیے نا تو کل کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ حوصلے اور جرت سے اس کا سامنا بھی کر سکیں گی۔ اور ایک اور بات میں والدین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی سوچ میں تھوڑی تبدیلی لائیں۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ چلو کوئی بات نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لیں، کوک پینا بند کرا دیا، یہ خراب عادت بچے میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے۔ نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ جہیز سے بھی بچاؤ اور عقل مندی سے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تھوڑے سے باشعور بنو، پھر دیکھو دنیا کیسے بدلتی ہے۔ تو بتائیے گا کہ آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے، میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی کہ نوٹیفیکیشن بٹن بھی ضرور پریس کریں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر اچھی لگی ہے تو کسی اور کے کام بھی آ سکے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔